बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था। रक्षंदा ने मुझे बताया कि माहीन बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सारे दिन के काम के लिए रख ली है। रक्षंदा ने सर झुकाए झाड़ू लगाती मासी की तरफ इशारा करते हुए आंसू से कहा, या अल्लाह, आज फिर नहीं मासी। मैंने कहा, एक बात तो है, आप खवातीन का ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। अभी कल ही तो नई मुलाजमा आई थी जिसका नाम हसीना था। आपने कहा था कि वो बहुत अच्छी है, फिर इसे क्यों निकाल दिया? लेकिन साहिबा ने मेरी जानब घूर कर देखा, और ना आपको इसकी बड़ी याद आ रही है। आपने 3 बार इसका नाम लिया। आप जानते भी हैं इस मुहतरमा ने क्या कहा था? कहने लगी, भाजी रोटी भी मैं पकाऊंगी, बर्तन भी मैं धो लूँगी, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा। ड्राइवर भेजकर मुझे घर से बुलवाएंगी और ड्राइवर से ही घर वापस भिजवाएंगी। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने हसीना से कहा, क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारा नकाई ना अपने मियाँ से करवा दूँ। इसी वक्त चौकीदार से कहा, इसे अभी के अभी दरवाजे का रास्ता दिखाओ। अब सुन रहे हैं ना? रक्षंदा ने मुझे मुखातब किया, जबकि मैं तो किसी और ही सोचों में गुम था। मेरी नज़रें तो पतली नाक वाली पर कब से ठहर गई थी, जिसने अब तक एक बार भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, मगर इसके तीखे नकूश मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। रक्षिता ने इसको इसलिए रखा था कि इसकी उम्र छोटी है, इसके आगे कुछ भी चूं चड़ंग ना कर सकती, मगर रक्षिता नहीं जानती थी कि वो मेरे दिलो दिमाग में जगह बना चुकी है। एक तो उसका चेहरा जो सहरज़दा करने वाला था, और मैं भी फितरतन आशिक मिजाज साबित हुआ था। खुदा ने मुझे दौलत के साथ साथ पुरकशिश शख्सियत भी दी थी। इसी वजह से मैं काफ़ी दिल फेंक वाक़या हुआ था। मैं औरतों को बखूबी समझता था। गुफ्तगू के अंदाज से औरत की कदर कीमत का अंदाज़ा लगा लेता था। कुछ लोग दुनिया में शानदार नसीब लेके आते हैं। रक्षिंदा को देखकर मैं अक्सर सोचता, रक्षिंदा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ मालदार और बहुत सादा भी थी। मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और आंखें बंद करके मुझ पर एतबार करती थी। वो बड़ी ही रवायती बीवी थी। मैंने कभी भी अपने बारे में इसको खुलकर ना बताया था कि वो मुझ पर शक ना कर सके, जबकि मैं हर गली के गिर्द घूमने वाला वो बंवरा था। ऑफिस में भी एक लड़की काम करने आती जिसका नाम फरत था, और उसके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इसे बहन की शादी के लिए कुछ रकम की ज़रूरत थी। उस दिन मैंने इसे कहा, फरत, अपने घर पर कह देना कि आज आप लेट जाएंगी। मेरी बात पर फरत ने बेबसी से सर हिला दिया। वो बहुत खूबसूरत थी, और हाँ, में सर हिलाती मुझे और ही खूबसूरत लग रही थी। मैं ऑफिस में नौकरी ही खूबसूरत लड़कियों को दिया करता था। मैं तो घात का शिकारी था। फरत कोई पहली लड़की नहीं थी। मैं दर्जनों लड़कियों की मजबूरी खरीद चुका था। इस दुनिया में चीज़ों के साथ साथ हर इंसान की भी एक कीमत होती है। मैं बहुत हैंडसम, वेल मैनर्ड और ग्रेसफुल इंसान था। गो कि मेरा तल्लक एक मिडिल क्लास घराने से था, मगर इसके बावजूद भी मुझे अपनी कदरों कीमत का अंदाज़ा था। मेरी कीमत रक्षिंदा थी, करोड़पति बाप की अकलौती मासूम सीधी सादी बेटी। मेरा शुमार उन खुश किस्मत मर्दों से होता था कि ज़िंदगी जिनके अशारों पर चलती है, हत्ता कि बीवी भी। फरत एक लोअर मिडिल क्लास तबके की लड़की थी। इसकी ख्वाहिशें और ज़रूरतों में डलती हुई कच्ची सी उम्र थी। छोटी छोटी ख्वाहिशों को हसरत बनाकर मेरे सामने आकर खड़ी होती। इसकी ख्वाहिशें भी क्या थीं? चंद डिज़ाइनर्स के सूट, इम्पोर्टेड जूते और 5 स्टार होटल में डिनर वगैरह वगैरह। इस बेवकूफ़ को तो अपनी कीमत भी मालूम नहीं थी, सो वो आज मेरे साथ जा रही थी। फरद के साथ मैं देर तक बातें करता रहा, उसे शीशे में उतारने की कोशिश करता रहा। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैंने इसे घर ड्रॉप किया और थका हारा घर आ गया। मैंने मस्कीन सी शक्ल बना ली। मुझे रक्षिंदा ने देखा तो देखते ही बोली, अरे, आप तो बहुत काम करने लग गए हैं, अपनी सेहत का ख्याल किया करें। वो मेरा बैठी इंतज़ार करती रहती थी। रात के 2:30 बजे तक घर वापस आने पर फिक्रमंदी से पूछती, मैं 2:30 बजे तक काम करूं, ये कैसे मुमकिन था? मैं कोई इसके बाप का नौकर था जो इसके कारोबार के लिए दिन रात एक करता?
میرے اندر ایک کرواہٹ گلنے لگی۔ ہر وقت مجھے رخشندہ زہرنے لگنے لگتی۔ اس کی محبت بھی مجھے موم نہ بنا سکی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ یہی بات مجھے بغاوت پر اکساتی تھی۔ رخشندہ کو دیکھتے ہی مجھے کام والی کا خیال آ گیا۔ میں اس کے خیالوں میں کھوسا گیا۔ پھر رخشندہ کے کہنے پر ہوش آیا، ہاں رخشندہ، محنت تو کرنا ہوگی نا، آخر تمہارے ڈیڈی مجھ پر بھروسہ جو کرتے ہیں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی محبت کا خول چڑھاتے ہوئے کہا، اس عورت سے جو نکاح کے 2 بولوں سے بندھی پورا دن میرا انتظار کرتی، اور بڑی بات یہ تھی کہ یہ فیکٹری ابھی تک اسی کے نام پر تھی، اس لیے بھی میں مجبور تھا۔ رخشندہ کو دکھانے کے لیے میں ہر وقت آفس میں مصروف رہتا۔ گھر کے سبھی معاملات رخشندہ ہی دیکھتی تھی۔ کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کہاں جانا ہے، یا کوئی نیا پرانا ملازم، یہ سب اسی کے کام تھے۔ اور اس دن جب میں نے ایک بوڑھے ملازم کو پانی مالی کی جگہ پر دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے رخشندہ سے پوچھا، رخشندہ یہ کون ہے؟ تم نے اسے کب رکھا؟ کہنے لگی، یہ ملازم تو نہیں ہے، یہ ہماری نئی کام والی کا شوہر ہے۔ شاہین اب یہی کام کرے گی اور اس کا شوہر کوارٹر میں رہے گا اور ہمارے گھر کے باقی کام کر دیا کرے گا۔ میں نے سوچا دونوں میاں بیوی کو رکھ لوں، انہیں بھی کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں بھی 2 نوکر مل جائیں گے، وہ بھی ایک ہی تنخواہ میں۔ رخشندہ نے یوں بتایا جیسے اس نے اس نئے کام والی کو رکھ کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میں ایک بار پھر شاہین کے خیالوں میں کھو سا گیا۔ اچھا، لاپرواہی سے میں بولا، ہاں بہت اچھی بات ہے، رکھ لو، اگر یہ کام والی محنتی ہوگی تو تمہیں تو بہت آرام ملے گا۔ میں جان بوجھ کر اپنے اندر والے کمرے میں بیٹھنے لگا۔ رخشندہ باہر کام کر رہی ہوتی یا پھر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تو میں پہلے اسی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، مگر اب آفس کے کاموں کا بہانہ بنا کر پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتا۔ رخشندہ اس لڑکی سے کہتی کہ میاں جی کو چائے دے آؤ۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں نے کس وجہ سے مصروفیت کا بہانہ بنایا ہوا ہے اور کمرے میں کسی کو بھی آنے سے کیوں منع کیا ہوا ہے۔ اس دن شاہین چائے لے کر کمرے میں آئی۔ نہ جانے کیوں شاہین کو دیکھ کر میرا دل پچھتاووں سے بھر جاتا تھا۔ میں پچھتانے لگتا، میں نے رخشندہ سے شادی ہی کیوں کی؟ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا، وہ حسن جو انسان کو اس دنیا سے بیگانہ کر دے، دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہوتا ہے۔ شاید انسان اپنے پاس ہونے والی ساری چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جبھی شاہین کو دیکھ کر میں کھو سا جاتا تھا۔ حالانکہ رخشندہ کوئی کم خوبصورت نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ گناہ کی ایک دفعہ عادت لگ جائے تو انسان اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ شاہین کب کی میرے میز پر چائے رکھ کے جا چکی تھی، جبکہ میں اسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگتا کہ کیسے اسے اپنے دیوانہ بناؤں۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ تھی اس کے شوہر کی کمزوری۔ اگر اسے اس کا شوہر پسند نہ تھا تو میں اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا۔ اب رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میں ٹیرس پہ بے چین ٹہلتے ہوئے اپنے خیالوں سے کھیل رہا تھا، بلکہ کسی ماہر کرتب والے کی طرح ساری ڈوریاں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا تھا اور از خود لطف لے رہا تھا۔ اس کے بڈھے اور لاغر شوہر کو دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرے خیالوں میں اب وہ ایک آسان شکار تھی۔ وہ ملازمہ تھی، ایک غریب عورت تھی جس سے غربت اور حالات نے کسی غیر کے گھر کا سائبان دیا تھا۔ میں جن عورتوں میں گھرا رہتا وہ ماڈرن ہوتی، خوبصورت ہوتی، تعلیم یافتہ اور خوشبو میں بسی عورتیں ہوتی۔ ان کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ 5,000 میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، معمولی درجے کی عورت تھی، مگر بعض عورتیں ضد بن جاتی ہیں، انا کی تسکین کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ انسان کی ضد
بڑھنے لگتی ہے تو انسان حد سے گزرنے لگتا ہے۔ اگلے دن سے میں نے اپنے منصوبے کا آغاز کر چکا تھا۔ یا اللہ، آج آپ کو کیسے میرا خیال آ گیا؟ رکشندہ نے حسرت اور مسرت کے ساتھ اپنے سامنے لگے کپڑوں کو ڈھیر کو دیکھا اور پوچھا، بڑے عرصے کے بعد میرے لیے کپڑے خرید کر لائے ہیں آپ؟ عموماً اپنی خریداری وہ خود ہی کیا کرتی تھی، مگر بہت ساری بیویوں کی طرح اسے بھی اس بات کا گلہ ہی رہتا کہ میں اس کے لیے شاپنگ نہ کرتا۔ میں نے اس کی یہ شکایت بھی دوسری شکایتوں کی طرح ایک کان میں ڈالتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، مگر آج میرا منصوبہ کچھ اور ہی تھا، اور یہ اس کے ہاتھ میں مرغابی گلابی ساڑی تھی۔ وہ ساڑی کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں خاموش رہا۔ رکشندہ ساڑی کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ یہ ساڑی آپ کس کے لیے لائے ہیں؟ میں تو ساڑی نہیں باندھتی۔ رکشندہ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، ارے اس ساڑی کو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بڑے سستے داموں مل رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو تمہاری کام والی کے لیے لے آتا ہوں۔ میرا انداز لاپرواہ تھا۔ کام والی کے لیے؟ کون سے والی کام والی کے لیے؟ اس نے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں گھر کے ملازمین کو منہ نہیں لگایا کرتا تھا۔ ارے بھائی رکشندہ، بھول کی کیا؟ وہ جو نئی، کیا نام ہے اس کا بھلا سا، جس کا میاں بڈھا سا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ میں جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ نام تو اس کا مجھے اپنے نام سے بھی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اچھا، آپ یہ ساڑی شاہین کے لیے لے کر آئے ہیں؟ اچھا کیا آپ نے۔ اس کے پاس بس 2 ہی ساڑیاں ہیں جو لپیٹے پھرتی ہے، دوں گی تو بڑی خوش ہو جائے گی، بلکہ میں اسے ابھی دے دیتی ہوں۔ رکشندہ نے اسے آواز دیتے ہوئے مجھ سے کہا، بیوی مالدار ہو، عموماً مردوں کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مگر خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی، اوپر سے بیوقوف بھی ہو تو مرد کو اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی صرف اسی طرح کا رکشندہ سے عشق اور محبت تھی۔ شاہین نے وہ ساڑی لیتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں ہمارا شکریہ ادا کیا۔ سادی زندگی اترن پہننے والی اس عورت کو کیا ایسی ساڑی نصیب ہوگی، لیکن اس ساڑی کی قیمت کیا ہے وہ تو نہیں جانتی تھی، میں جانتا تھا۔ خواہشوں کی دسی ہوئی، حسرتوں کی ماری ہوئی عورت اس بڈھے کے ساتھ رہتی تھی، جو ہر وقت کھانستا ہی رہتا اور بیمار رہتا۔ مجھے جیسے مالدار خوشبو میں ڈوبے ہوئے مرد نے کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں ہوگا۔ میں تو اپنی ہی اڑانوں میں تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ میرے اندر سے یہ سوال اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں اب اس میں میرے لیے ممنونیت بھری ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو تسلی دی، جلدی شاہین کو میرے محبت کا احساس ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ میری ممنوع ہی رہے گی۔ اکثر شاہین مجھے بھائی کہا کرتی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت اور عاجزی ہوا کرتی تھی۔ میں نے رکشندہ سے کہہ دیا، بھائی اس عورت کو منع کرو، مجھے بھائی مت کہا کرے، ہر ٹائم بھائی بھائی کی رٹ لگا رکھی ہوتی ہے اس نے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اس سے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رکشندہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں نے کہا کہ میری یہی اوقات رہے گی اب کہ ملازمین مجھے بھائی بھائی کہتے پھرے۔ اسے کہو بھائی مجھے صاحب کہا کرے۔ ایسو تو نہ کہیں، ایسے بڑے بڑے بول نہیں بولتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، رکشندہ مجھے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، اور اسے کیا پتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے تو دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے لیے شاہین ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہی معصومیت میں ایسی باتیں کہہ جاتی جس سے میرے دل و دماغ میں طوفان سے اٹھنے لگتے۔ خیر، اب میرے حساب چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس دن میں کچن میں گیا تو شاہین کچھ کھانا وغیرہ پکا رہی تھی۔ میں نے بھی شہد ٹپکانے والے لہجے میں کہا، شاہین تم تھک تو نہیں جاتی؟ نہیں صاحب، تھکنا کیسا، ہم تو اسی طرح ہی پستے رہتے ہیں، ہم اگر کام نہیں کرتے تو تھک جائیں گے، کہتے ہوئے مسکرا دی
اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل نے اور اسے خوبصورت بنا دیا۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ بہت عام سی تھی، مگر مجھے وہ بہت خاص لگ رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، دیکھ لو شاہین، میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو مجھ پر حکمرانی کر سکتی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھڑک اٹھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ مجھے باقی عورتوں کی طرح سمجھیں گے؟ اگر میرا شوہر بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا میں آپ کی طرف راغب ہو جاؤں گی؟ زندگی میں جسموں کے تعلق کے علاوہ بھی بہت سارے تعلق ہوتے ہیں صاحب، لیکن تم کیا جانو؟ تم نے وہ احادیث نہیں سنی، عورتیں اپنے شوہر کے گھر، اس کے مال، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں تو جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اور تم کیا جانو باوفا عورت کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ تم نے مجھے بھی 2 کوڑی کی عورت سمجھ لیا۔ میری بات سن لو، میں عبداللہ سے بہت محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ محبت کی قابل ہے، کیونکہ وہ میرا ہے، میرے علاوہ کسی عورت کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ شام کو سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھائے گا تو مجھے بھی کھلائے گا، تو وہ خود بھی وہی کھائے گا۔ 5 وقت سجدے میں گر کر میرے لیے اللہ سے خوشیاں مانگتا ہے، میں اس مرد سے کیوں بے وفائی کروں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر وہ رک کر بولی، اب تم سوچ رہے ہوگے نہ کہ مجھے بقول تمہارے 2 کوڑی کی عورت کو تمہاری اوقات، تمہاری نیت کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو سنو، رخشندہ باجی کو آپ کے سب کرتوتوں کا پتہ ہے۔ وہ مجھے کئی ہفتوں سے سمجھا رہی تھی کہ دراصل آپ ہے کیا۔ ارے صاحب، قسمت سے شریف عورت مل گئی ہے تو اس کی قدر کرو۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس نوکری پر۔ اس نے زمین پر تھوکا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے اس کا تھوک میرے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ عبداللہ بیمار تھا، کوارٹر میں تھا، رخشندہ میکے گئی ہوئی تھی۔ میں اکیلا اپنے اسٹڈی روم میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے سے تھوک صاف کر رہا تھا۔ 2 کوڑی کی عورت۔ میں نے اپنے اندر کی خجالت کو مٹاتے، چھپاتے اور ضمیر کے ہتھوڑوں کو برداشت کرتے ہوئے 2 کوڑی کی وہ نہیں، 2 کوڑی کے تم ہے۔ آئینہ چیخا۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ تو کوئی شہزادی تھی، وہ ایک دمکتا ستارہ تھی۔ وہ 2 کوڑی کی عورت نہیں ہے، سمجھ گئے تم 2 کوڑی کا کون ہے؟ آئینے میں نظر آتا میرا عکس مجھ پر ہنس رہا تھا۔ میرے چاروں طرف 2 کوڑی کا لفظ ناچ ناچ کر میری اوقات کا مذاق اڑا رہا تھا۔